शीशे की दीवारों के उस पार फैले हुए शहर का ये तवील और जगमगाता मंजर इस वक्त किसी बड़ी बेचैनी का पेशे खैमा था। ठीक वैसे ही जैसे 100वीं मंजिल पर बने इस आलीशान कैबिन के अंदर फिजा बुसीदा हो रही थी। ज़ारोन शाह अपनी महंगी लकड़ी की वसी डेस्क के पीछे कुर्सी पर इस अंदाज पे बुर्जुमान था कि उसके वजूद से निकलती हुई सर्दी, महर और बावकार शख्सियत पूरे कमरे पर छाई हुई थी। उसके हाथ में पकड़ी हुई ब्लू प्रिंट की फाइल इसके सामने खुली थी, मगर उसकी गहरी सियाह और तेज़ नज़रें कागजात के बजाय सामने मिशाल के चेहरे पर जमी हुई थी। कैबिन में इतनी खामोशी थी कि वॉल क्लॉक पर चलने वाली सुई की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मिशाल ने अपनी दोनों हथेलियों को डेस्क के किनारे पर टिकाया हुआ था। उसके चेहरे की मतवाज़न संजीदगी और पेशानी पे पड़ी शिकन इस बात की गवाही दे रही थी कि वो इस वक्त दफ्तर के अंदर किस कदर दबाव में थी। मिस मिशाल, ज़ारोन की भारी और सर्द आवाज़ ने इस खामोशी के तलासम को इस तरह तोड़ा जैसे बर्फ़ कोई पत्थर गिरा हो। ये कोई आर्ट स्कूल का स्टूडियो नहीं है जहाँ अपने तख़ील के घोड़े दौड़ाती रहेंगी। ये शाहकार पोषण है जहाँ गलती की गुंजाइश इतनी कम होती है जितनी कि इंसान की बका की। जो रिपोर्ट आपने इस प्रोजेक्ट के लिए पेश की है वो तकनीकी लिहाज से इतनी सतह की है कि अगर मैं उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रख दूं तो आपकी अहलियत पर सवालिया निशान लगने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मिशाल के सीने में एक तूफान उठा। उसके दिल की धड़कनें गैर मामूली तौर पर तेज़ हो गई, मगर उसने अपने चेहरे पर एक आईनी पर्दा डाल रखा था। उसने अपनी आवाज़ को कांपने से बचाते हुए निहायत ज़ब्त के साथ कहा, सर ज़ारोन शाह, अगर आपको इस डिज़ाइन में कोई तकनीकी खामी नज़र आती है तो आप निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप मेरी पेशा वराना सलाहियतों को इस तरह मजरूह करें। मैंने इस प्रपोज़ल पे हमेशा दिन रात एक करके काम किया है, और जहाँ तक तकनीकी बारीकियों का ताल्लुक़ है तो वो मार्केट की मौजूदा मयार के ऐन मुताबिक है। ज़ारोन ने अपनी जगह से उठकर अपने तवील कद को सीधा किया। उसकी आंखों में एक ऐसी तपिश थी जो सिर्फ उसके सामने खड़ी इस लड़की के लिए मखसूस थी। वो आहिस्ता आहिस्ता डेस्क के गिर्द घूमता हुआ मिशाल के बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि उनके दरमियान फासला सिमट कर चंद इंच रह गया। उसकी आवाज़ अब वो ज़्यादा धीमी मगर हिला देने वाली थी। मुझसे बहस मत करो मिशाल, दफ्तर की हदूद में तुम सिर्फ एक चीफ आर्किटेक्ट हो और मैं इस इदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ मेरे कहते हुए हर लफ्ज़ को हरफ़े आखिर समझा जाता है, और जो लोग मेरे फैसले पर सवाल उठाने की जसारत रखते हैं उनका अंजाम क्या होता है ये तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हो। अब बेहतर यही होगा कि इस फाइल को उठाओ और अपने कैबिन में जाकर इसमें वो तमाम तरातीम को जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है, वरना मैं इस प्रोजेक्ट से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए खारिज करने का इख्तियार रखता हूँ। मिशाल ने अपनी पलकें उठाकर सीधा ज़ारोन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक ऐसी अनकही तकलीफ़ और शिकवा था जैसे वही दोनों महसूस कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर की 4 दीवारी में उनका रिश्ता कानून और रिवायत के जिस बंधन में बंधा हुआ है, दफ्तर के इस शीशे के कैबिन में वो उसके बिल्कुल ज़िद बन चुका था। उसने अपनी आवाज़ को पूरी तरह मुस्तहकिम करते हुए तंज़िया लहजे में कहा, आप अपने इस इदारे के कानून और दबदबे को अपने पास ही रखें ज़ारोन साहब। धमकियाँ देना आपकी पुरानी आदत है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके गैर मुनसफ़ाना फ़ैसले को खामोशी से सर झुका के कबूल कर लूँगी। अगर काम में कोई खामी है तो मैं उसे दुरुस्त करने का हुनर भी जानती हूँ, लेकिन किसी के दबाव में आकर अपनी खुददारी का सौदा करना मेरी सरश्त में शामिल नहीं है। ज़ारोन का चेहरा इस बात पर मज़ीद सख्त हो गया। उसके जबड़े भींचने लगे और उसकी उंगलियों की गिरफ्त उस फाइल पर और मजबूत हो गई। वो अच्छी तरह जानता था कि मिशाल कितनी ज़िद्दी और अपने असूलों पर पक्की लड़की है। वो यहाँ वो बात पक्की जो उसे अंदर से तपतपाती भी थी और घायल भी करती थी। उसने एक सर्द सांस लेते हुए अपने गुस्से को काबू में किया और स्पार्ट लहजे में बोला, ये तुम्हारी ज़िद तुम्हें बहुत ही महंगी पड़ेगी मिस मिशाल। शाम तक ये फ़ाइल मेरी मेज़ पर दुरुस्त हालत में होनी चाहिए। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरा मज़ीद वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मिशाल ने बगैर एक लफ्ज़ मज़ीद कहे झटके से वो फ़ाइल उठाई, अपने बाजू के नीचे दबाई और तेज़ी से मुड़कर कैबिन के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। उसने दरवाजे का हैंडल खींचकर खोला और बाहरी कॉरिडोर में निकल गई, जहाँ की ठंडी हवा ने उसके तपतपे हुए चेहरे को छुआ।
دروازے کے بند ہوتے زارون اپنی جگہ پہ پتھر کا بن کے کھڑ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی کو زور سے مسلا اور ایک گہری آہ بھری۔ وہ جانتا تھا کہ گھر کے باہر دنیا کی نظروں میں وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی یا محض بوس ہے، مگر اندر کی حقیقت یہ اتنی آسان نہیں تھی جتنا کہ اسے باہر سے دکھایا جا سکتا تھا۔ خاندانی دباؤ اور ایک ایسے نکاح کے رشتے نے انہیں باندھ دیا تھا جہاں محبت اور نفرت کی لکیریں اتنی مٹ چکی تھی کہ اب یہ فیصلہ کرنا محال تھا کہ ان کے درمیان کون سا جذبہ زیادہ غالب ہے۔ ادھر نیچے اپنی ڈائننگ ٹیم کے پاس پہنچ کر میشال نے وہ فائل میز پر پٹک دی۔ اس کی سہیلی اور ساتھی الیزا جو پاس سے کھڑی اسکیچنگ کر رہی تھی، انہوں نے میشال کا اترا ہوا اور غصے سے سرخ چہرہ دیکھا تو فوراً اس کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا میشال؟ آج پھر ہمارے اس ہٹلر نما باس نے تمہیں کسی بات پہ نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی ہے کیا؟ الیزا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میشال نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک لمبی اور تھکا دینے والی سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کا ایک سا سایہ تیر گیا تھا جس نے بڑی مشکل سے روکا۔ الیزا، قسم سے اس انسان کے ساتھ ایک منٹ گزارنا بھی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ وہ ہر وقت مجھ پہ اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے میں یہاں کوئی بھیک مانگنے آئی ہوں اور وہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے۔ خدا جانے میرے گھر والوں کو کون سی چودی تھی کہ انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ ایسے سخت مزاج انسان کے ساتھ اس ادارے میں میرا تقرر کروا دیا۔ الیزا نے ہمدردی سے اس کا کاندھا تھپکپاتے ہوئے کہا، یار مانی، زارون شاہ سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پورا کارپوریٹ سیکٹر اس کے نام سے کامتا ہے، مگر تم بھی تو اسے کے سامنے ہر وقت ڈٹی رہتی ہو۔ کسی اور کی مجال ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں؟ میشال نے تلخی سے مسکراتے ہوئے سہی لایا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ ان کے درمیان یہ جنگ صرف ایک باس اور ملازم کی نہیں بلکہ اس رشتے کی ہے جو بند کمرے سے باہر نکل کر معاشرے کے سامنے گونگا ہو چکا تھا۔ دن بھر کا یہ طویل وقت اتنی کشمکش اور تھکن کے ساتھ گزرا کہ شام کے سائے پھیلتے ہی میشال کا پورا وجود نڈھال ہو چکا تھا۔ جب دفتر کا وقت ختم ہوا تو میشال خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکلی۔ شہر کی مصروف اور ٹریفک سے بھری سڑکوں کو پار کرتے ہوئے جب وہ دیر گئی حویلی نما اپنے پرانے گھر میں داخل ہوئی تو گھر کا پرسکون ماحول اس کی تمام ذہنی تھکن کو اور زیادہ واضح کرنے لگا۔ لاؤنج میں اس کی والدہ حجرہ بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے میشال کو اس تھکے ہوئے حلیے میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے میری بچی، آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اور تمہاری شکل سے تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم صدیوں سے بیمار ہو۔ کیا آج بھی زارون کے ساتھ دفتر میں کوئی نیا مارکا ہوا ہے؟ حاجرہ بیگم نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ میشال نے اپنے ہینڈ بیگ کو ایک طرف رکھا، اپنا دوپٹہ کندھے سے درست کیا اور صوفے پہ ڈھیر ہوتے ہوئے بولی، امی جان، اب اس شخصیت کا نام میرے سامنے مت لیں۔ وہ انسان کسی پتھر کا بنا ہوا ہے جس کے دل میں نہ کوئی احساس ہے اور نہ ہی رشتوں کی کوئی رمق۔ وہ دفتر میں مجھ پہ اس طرح حکم چلاتا ہے جیسے میں اس کی کوئی غلام ہوں۔ حاجرہ بیگم نے گہری سانس لی اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں سمجھنا ہوگا میشال کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آئے کو اس نکاح کی حقیقت بتائیں۔ زارون اپنی جگہ پر درست ہے، وہ نہیں چاہتا کہ دفتر کی سطح پر کوئی ایسی بات اٹھے جو تمہاری پیشہ ورانہ عزت اور اس کے کاروبار پر اثر انداز ہو۔ وہ باہر جتنا سخت دکھائی دیتا ہے، اندر سے اس کی مجبوریوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ میشال نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زارون کا وہ سرد اور روبدار چہرہ گھومنے لگا اور دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ احساس شدت سے جاگ اٹھا کہ یہ کشمکش اتنی آسان نہیں تھی جتنا کہ وہ سب دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اگلی صبح کا سورج شہر اقتدار پر نمودار ہوا تو فضا میں ایک ہلکی سی خنکی کے ساتھ ساتھ کاروباری سرگرمیوں کی وہ دوڑ دھوپ بھی شامل تھی جو عام طور پر بڑے کارپوریٹ اداروں کا مقدر ہوتی ہے۔ شاہ کارپوریشن کی 100ویں منزل پر واقع کانفرنس روم کی شیشے کے دروازے باہر سے مکمل طور پر دھندلا گئی تھی کیونکہ اندر ایک انتہائی اہم اور طویل میٹنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی وہ ٹیم جو پچھلے کئی دنوں سے شہر میں موجود تھی، آج اپنے حتمی فیصلے کے لیے شاہ کارپوریشن کے صدر دفتر میں قدم رکھنے والی تھی۔ اس معاہدے کی مالیت اتنی بڑی تھی کہ اس سے نہ صرف کمپنی کے حصوں کی قیمتوں میں انقلاب آنے والا تھا بلکہ زارون شاہ کی پیشہ ورانہ ساکھ کے لیے بھی یہ ایک کڑاکے دار امتحان تھا۔ میشال جب اس صبح کارپوریٹ ٹاور کی لابی میں داخل ہوئی تو اس کے قدموں میں ایک عزم اور چہرے پر ایک ٹھنڈی سی سنجیدگی تھی۔ پچھلے دن کی تلخی اور زارون کے سرد رویے نے اس کے اندرونی غصے کو کم کرنے کے بجائے اس کی خودداری کو اور زیادہ بخش دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی پریزنٹیشن میں اس کے ڈیزائن کردہ ماڈل کو ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے
اور اگر ذرا سا بھی اس نے کمزور پن دکھایا تو زارون کو اسے نیچے دکھانے کا ایک اور موقع مل جائے گا۔ وہ لفٹ سے باہر نکل کر سیدھا اپنے ڈیکوریٹ کی طرف بڑھی، جہاں لیزا پہلے سے ہی فائل کے انبار کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مشال، خدا کے لیے آج تم ذرا اپنے غصے میں قابو رہنا، علیزہ نے اس کے قریب آتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ باہر بورڈ روم میں غیر ملکی وفد آ چکا ہے اور زارون شاہ خود باہر ہال میں موجود ہے۔ اگر آج تم نے کسی بھی بات پر اس کے ساتھ بحث شروع کر دی تو یقین کرو وہ تمہیں اس پروجیکٹ سے تو کیا شاید اس ہمارے سے ہی باہر کا راستہ دکھا دے گا۔ مشال نے اپنے کندھے پہ لٹکا ہوا بیگ میز پہ رکھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، علیزہ، میں نے کون سا خود جا کر اس کے ساتھ جنگ مول لینی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان ہر وقت ایک ایسا تنزیہ اور دبدبہ برقرار رکھنا چاہتا ہے جس سے سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہو۔ لیکن تم فکر مت کرو، آج کی پریزنٹیشن کے تمام خاکے میرے پاس ہے اور میں نے اس میں اتنی محنت کی ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں نکال سکے گا۔ دوسری طرف بورڈ روم کے اندر صدر روم پہ کھڑے زارون شاہ کے چہرے پر ایک آہنی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے سفید کلف لگی قمیص اور گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈیجیٹل ٹیبل پہ آنے والے مہمانوں کی تفصیلات چل رہی تھی۔ اس کے پاس کھڑا فاروق دبی آواز میں بولا، زارون بھائی، سب کچھ تیار ہے۔ غیر ملکی وفد کے سربراہ مسٹر رابرٹ پہنچ چکے ہیں اور وہ سب سے پہلے آرکیٹیکچرل ماڈل کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مس مشال اپنی ٹیم کے ساتھ اندر آ چکی ہے؟ زارون نے اپنی سرد اور نپی تلی نگاہوں سے کوریڈور کے آخری کونے کی طرف دیکھا جہاں سے مشال اپنی ٹیم کے ہمراہ ادھر ادھر رہی تھی۔ اس کے دل کی تہہ گہرائیوں میں ایک عجیب سا تلاطم تھا جسے وہ اپنی پیشہ ورانہ نقاب کے پیچھے پوری مضبوطی سے چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے مختصر اور سخت لہجے میں کہا، ان سے کہو کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً کانفرنس روم میں داخل ہو۔ مہمانوں کے پاس ہمارا ذاتی تاخیر کے بہانے سننے کا وقت نہیں ہے۔ جب مشال اپنی ٹیم کے ساتھ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو اس کی نگاہیں سیدھا زارون کے چہرے سے ٹکرائیں۔ زارون کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری اور حکم جاری کرنے والا تاثر تھا جس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اس وقت وہ دونوں صرف ایک باس اور اس کے ماتحت ملازم کے رشتے سے بندھے ہوئے تھے۔ مشال نے اپنی دل کی دھڑکنوں کو ایک سیکنڈ کے لیے روکا، اپنے چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائی اور اپنی ٹیم کے ساتھ مخصوص نشست پر بیٹھ گئی۔ میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ غیر ملکی وفد کے سامنے کمپنی کے پروجیکٹ کے مختلف پہلو رکھے گئے اور پھر باری آئی اس مرکزی آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی جسے مشال نے دن رات ایک کر کے تیار کیا تھا۔ مشال اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے ڈیسک ٹاپ اسکرین پر اپنی ڈیزائن کے 3D ماڈل کو متحرک کیا اور انتہائی پراعتماد اور نپے تلے الفاظ میں اس کی افادیت پر روشنی ڈالنی شروع کی۔ اس کی آواز اتنی واضح اور دلنشین تھی کہ کمرے میں موجود تمام بڑے سرمایہ کار اور غیر ملکی مہمان خاموشی سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ مگر اس پوری پریزنٹیشن کے دوران زارون کی نگاہیں صرف اور صرف مشال کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کی مہارت، اس کے اعتماد اور اس کے بات کرنے کے سلیقے کو دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر اس بات پہ فخر بھی محسوس کر رہا تھا کہ جس لڑکی کو دنیا ایک عام ڈیزائنر سمجھتی ہے اس کے اندر کتنا بڑا تخلیقی سمندر موزن ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں کا زاویہ نہیں بدلا، یہاں تک کہ جب مشال نے اپنی پریزنٹیشن کا آخری نقطہ بیان کیا تو کمرے میں موجود مسٹر رابرٹ نے خود بخود اپنی جگہ پہ اٹھ کر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ایکسیلنٹ مس مشال، مسٹر رابرٹ نے تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے کیریئر میں بہت سے پروجیکٹس دیکھے ہیں مگر اتنی باریک بینی اور جدید ترین جمالیات کا امتزاج میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے۔ شاہ کارپوریشن واقعی اس پروجیکٹ کی سب سے بہترین انتخاب ہے۔ جب سب لوگ تعریف کر رہے تھے تو زارون نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انتہائی پروقار انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا اور مسٹر رابرٹ سے مصافحہ کیا۔ اس کے چہرے پر وہ برفانی سختی اب ایک ہلکی سی پیشہ ورانہ شائستگی میں بدل چکی تھی۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر مشال کی طرف اٹھی اس نے جان بوجھ کر اپنے لہجے میں وہ پرانی سردی واپس لایا تاکہ کوئی بھی ان کے درمیان کسی غیر معمولی تعلق کا شائبہ تک نہ پا سکی۔ شکریہ مسٹر رابرٹ، ہماری کمپنی میں کام کرنے والا ہر فرد اپنے شعبے میں ماہر ہے اور مس مشال کی یہ کوشش بھی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ البتہ اس ڈیزائن میں کچھ تکنیکی مقامات ایسے ہیں جن پہ ہمیں ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بین الاقوامی معیار کے بالکل عین مطابق ہو سکے۔
مشال کے چہرے پر جو ایک لمحے کے لیے فتح کی خوشی ابھری تھی وہ زارون کے اس آخری جملے پر ایک دم دھیمی پڑ گئی۔ اس نے حیرت اور غصے سے زارون کی طرف دیکھا۔ اس نے اتنی محنت سے وہ ڈیزائن تیار کیا تھا اور غیر ملکی مہمان خود اس کی تعریف کر رہے تھے، مگر زارون کو اب بھی اس میں خامیاں نظر آ رہی تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر جب تمام مہمان اور ٹیم کے ارکان کانفرنس روم سے باہر نکلنے لگی تو مشال جان بوجھ کر سب سے آخر میں رکی۔ اس نے اپنے کاغذات سمیٹے اور سیدھا زارون کے کیبن کے اندر قدم رکھ دیا۔ زارون جو ابھی اپنے کیبن میں واپس آیا تھا اور اپنی ٹائی کے گرہ کو ڈھیلا کر رہا تھا، اس نے دروازے کے کھلنے کی آواز پہ سر اٹھایا۔ اس کے سامنے مشال کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے اور سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ یہ آپ نے سب کے سامنے کیا تماشا لگایا تھا زارون شاہ صاحب؟ مشال نے دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے اپنے غصے کا بندھن توڑ دیا۔ مسٹر رابرٹ خود کہہ رہے تھے کہ ڈیزائن بے عیب ہے اور آپ نے دنیا کے سامنے میری محنت پر یہ کہتے ہوئے پانی پھیر دیا کہ اس میں ابھی مزید ترامیم کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو میری کامیابی برداشت نہیں ہوتی؟ زارون اپنی میز کے پیچھے سے نکلا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مشال کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب اتنے سخت نہیں تھے جتنے کہ باہر بورڈ روم میں تھے، مگر اس کی آواز میں اب بھی ایک گہرا دباؤ موجود تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مشال، میں نے جو وہاں کہا وہ سب جھوٹ تھا؟ ایک بڑے پروجیکٹ میں تعریفیں سن کر انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور تم نے جو ویلنٹینشن اور اسپیس مینجمنٹ کا پہلو اس میں جوڑا ہے وہ کوئی بھی پروفیشنل انجینئر دیکھ کر فوراً مسترد کر دے گا۔ میں نے وہاں جو کیا وہ تمہاری پروفیشنل ساکھ کی بچانے کے لیے کیا تھا، تاکہ کوئی دوسرا شخص تمہاری اس خامی کو اٹھا کر تم پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ مشال نے اپنی پلکیں جھکائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے کی سختی اب پگھل کر ایک گہرے شکوے میں بدل چکی تھی۔ آپ کو ہمیشہ میری ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص ہی کیوں نظر آتا ہے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شوہر کی طرح میری اس محنت کی داد دیں؟ آپ باہر بھی مجھے ایک عام ملازم کی طرح ڈانٹتے ہیں اور یہاں اکیلے میں بھی میری تذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی چڑ ہے تو کیوں آپ نے اس خاندانی رشتے کو قبول کیا تھا؟ زارون کا دل اس جملے پر ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مشال کے کندھوں پر رکھے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مشال کو اپنے وجود پر اس کی انگلیوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ زارون کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان امڈ آیا جسے وہ اب تک دنیا کی نظروں سے چھپا کے بیٹھا تھا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری تذلیل کرتا ہوں مشال؟ تم نہیں جانتی کہ اس شیشے کے کیبن کے باہر کھڑی دنیا کے سامنے اس رشتے کو چھپانے کے لیے مجھے کس قدر ذہنی عذاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر میں نے ذرا سا بھی نرم رویہ تمہارے ساتھ اختیار کیا تو یہ ظالم دنیا ہمارے اس نکاح کو ہمارے لیے ایک تماشا بنا دے گی۔ میں تمہیں اس دباؤ سے بچانا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ ہر بار نادانی میں میری اس مجبوری کو میری سختی سمجھ بیٹھتی ہو۔ کمرے کی فضا ایک دم سے بدل گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک ایک باس اور ملازم کے درمیان کی تلخ جنگ تھی، اب وہ دو ایسے انسانوں کی کہانی بن چکی تھی جو خاندانی روایات اور کارپوریٹ دنیا کے چکے کے درمیان اس طرح پس رہے تھے کہ نہ وہ کھل کے رہ سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے سے دور ہو سکتے تھے۔ مشال کا غصہ دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کا ایک گہرا سمندر امڈ آیا جسے اس نے بڑی مشکل سے اپنی پلکوں کے پردے میں روکے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے سر کو ہلکا سے جھکایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس تمام دنیا داری اور اصولوں کو بالے طاق رکھ کر بس زارون کے اس مضبوط حصار میں ہمیشہ کے لیے پناہ لے لے، مگر ان کے ارد گرد کی وہ دیواریں اتنی بلند تھیں کہ وہ چاہ کر بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ دوسروں کے سامنے یوں کٹہرے میں کھڑا کر دیں زارون۔ مشال کی آواز اب ایک سسکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ خود بخود زارون کے کوٹ کی اڑانگ میں ٹک گئے۔ مجھے آپ کا یہ روپ اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ میں گھر میں بھی آپ سے چھپی رہتی ہوں اور دفتر میں بھی آپ سے ڈرتی رہتی ہوں۔ پھر میرے زندگی میں مقام کیا ہے کہ میں صرف اس لیے بنی ہوں کہ آپ کے اصولوں کی بھینت چڑھتی جاؤں؟ زارون نے اس کی دردناک بات پر مزید خود کو نہ روکا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مشال کو اپنے اور زیادہ قریب کر لیا، اس کا چہرہ اپنے سے لگا لیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں اس بے چینی کی گواہی دے رہی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے اندر سلگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مشال کے بکھرے ہوئے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ معاف کر دو مجھے مشال، میں مجبور ہوں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر کرو۔ جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا اور ہمارے خاندان کے وہ پرانے تنازعات ختم ہو جائیں گے تو میں خود اس دنیا کے سامنے اعلان کر دوں گا کہ تم صرف اس ادارے کی چیف آرکیٹیکٹ نہیں ہو بلکہ اس دل کی بھی مطابق اعلان ملکہ ہو۔ کمرے کی اس انتہائی میں ان دونوں کے درمیان وہ سارے فاصلے مٹ چکے تھے جو انہوں نے دنیا کے سامنے بنا رکھی تھی۔ باہر کوریڈور میں لوگوں کے قدموں کی چاپ اور لفٹ کے آنے کی جانے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔
مگر اس شیشے کے کیبن کے اندر وقت جیسے تھم چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں اسی طرح خاموشی سے ایک دوسرے کے سہاروں میں گم رہے، یہاں تک کہ باہر سے کسی کے دروازے پہ دستک دینے کی آواز نے اس سحر کو ایک دم سے توڑ دیا۔ مشال نے فوراً خود کو سنبھالا، اپنے آنسوں کو جلدی سے صاف کیا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ زارون نے بھی فوری طور پہ خود کو سنبھالا، اپنے چہرے پر وہ پرانی سردی اور باوقار سنجیدگی کو طاری کر لیا جو اس کی پہچان تھی۔ آ جاؤ، زارون نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور فاروق اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نئی فائل تھی، مگر جیسے اس نے اندر نظر ڈالی اسے مشال کے چہرے پر ہلکی سی سرخی اور زارون کے اندر میں موجود وہ اکڑپن محسوس ہوا، حالانکہ اس نے فوری طور پہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سر، وہ کلائنٹس کے ساتھ جو معاہدے کی تقریب ہونی ہے اس کے انتظامات کے حوالے سے کچھ ہدایت درکار تھی، کیا مس مشال کی ٹیم اس میں شامل ہوگی؟ زارون نے اپنی میز پہ رکھی ہوئی فائلز پہ نظر ڈالی اور سرد لہجے میں جواب دیا، ہاں مس مشال اور ان کی پوری ٹیم اس تقریب کا حصہ ہوں گی۔ اور ہاں فاروق، ڈیزائن میں جو چھوٹی موٹی ترامیم میں نے کی ہیں وہ آج شام تک ہر حال میں فائنل ہو جانی چاہیے، ان میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ مشال نے ایک بار پھر تکیے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا مگر ایک ہلکی سی شوق زد ضرور ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنی فائل اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ہلکا سے مڑ کر زارون کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، فکر نہ کرے زارون شاہ صاحب، آپ کے کہے ہوئے تمام احکامات پر ہو بہو عمل ہوگا، آخر ایک فرماندار ملازمہ ہونے کا فرض بھی تو نبھانا پڑتا ہے۔ زارون نے اس کی ہلکی سی اشارت پر اپنی پینسل کو میز پہ رکھا اور دل ہی دل میں اس کی اس ادا پہ مسکرا دیا۔ مشال تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی، مگر اس مختصر سے مکالمے اور مکالمات نے ان دونوں کے درمیان کی اس برف کو کافی حد تک پگھلا دیا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے ان کے رشتے پر جمی ہوئی تھی۔ شام کے سائے جب کارپوریٹ ٹاور کی شیشوں پر پھیلنے لگی تو مشال اپنے کیبن میں بیٹھ کر ان تمام ترامیم کو حتمی شکل دے رہی تھی جن کا زارون نے ذکر کیا تھا۔ اس کا دل اب پہلے کی طرح بوجھل نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب سے سکون اور آنے والے دنوں کے لیے ایک نئی امید جاگ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے اور باہر کی دنیا کے سامنے اس رشتے کو چھپانا اب طویل عرصے تک جاری رہے گا، مگر زارون کا وہ جملہ اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ محبت اب اس کے لیے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کی سب سے بڑا سہارا بن چکی تھی۔ دفتر کا وقت ختم ہونے کے بعد جب تمام لوگ ایک ایک کر کے عمارت سے باہر جا رہی تھی، مشال بھی اپنی چیزیں سمیٹ کر نیچے پارکنگ کی طرف اتری۔ اس کی گاڑی کے پاس ہی زارون کی وہ سیاہ گاڑی کھڑی تھی جس کے شیشے گہرے سیاہ رنگ کے تھے۔ جیسے ہی مشال نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی نکالی، پاس کھڑی گاڑی کا شیشہ ہلکا سا نیچے ہوا اور زارون کی دھیمی آواز اس کے کانوں میں پڑی، سیدھے گھر جانا، راستے میں کہیں رکنے کی حماقت مت کرنا، اور ہاں، کل صبح وقت پر دفتر پہنچ جانا۔ مشال نے ہلکا سا منہ بنایا، اپنی ناک سکیڑی اور مسکراتے ہوئے بولی، جی بہتر پروفیسر صاحب، اب آپ اجازت دیں تو ہم اپنے غریب خانے کی طرف روانہ ہو۔ زارون نے ہلکا سا سر ہلا کے گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیا اور چند ہی لمحوں میں اس گاڑی کی کارپوریٹ ٹاور کی پارکنگ سے باہر نکل کر شہر کے کھلے راستوں میں گم ہو گئی۔ مشال نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اگلے دن کا سورج جب شاہ کارپوریشن کے شیشے کے بلند بالا امرات پر طلوع ہوا تو فضا میں ایک الگ ہی طرح کی چہل پہل اور تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ آج وہ دن تھا جب اس مہنگے ترین غیر ملکی معاہدے پر دستخط ہونے تھے جس کے لیے پچھلے کئی ہفتوں سے دن رات ایک کیے جا رہی تھی۔ کارپوریشن کی 21ویں منزل پر واقع کانفرنس ہال اور اس کی اطراف کے تمام دفاتر کو اس تقریب کے لیے انتہائی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ شیشے کی دیواروں پر ہلکی سی روشنی پڑ رہی تھی اور ملازمین کے قدموں کی چاپ بھی بے صبری اور سنسنی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مشال جب اس وقت پر دفتر پہنچی تو اس کے ہاتھ میں وہ حتمی فائل موجود تھی جس میں زارون کی کہی ہوئی تمام ترامیم کو بڑی باریک بینی سے درست کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پختہ سنجیدگی تھی مگر اندر ہی اندر ایک عجیب سا ارتعاش بھی موجود تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج کی اس بڑی تقریب میں نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک کے نامور سرمایہ کار موجود ہوں گے، بلکہ میڈیا کے کچھ نمائندے بھی اس تاریخی لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کے لیے مدعو کیے گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنی ڈائریکٹوریٹ کی طرف گئی جہاں لیزا پہلے سے ہی اپنی کاز کی دستوں کو سنبھالنے میں مصروف تھی۔ مشال، خدا کے لیے آج کوئی گڑبڑ مت کرنا لیزا، علیزا نے فائل میز پہ رکھتے ہوئے
علیزہ نے فائل میز پر نظر ڈالتے ہوئے گہری سانس لی۔ آج بورڈ آف ڈائریکٹر کے ارکان کے ساتھ ساتھ خود چیئرمین شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اگر زارون شاہ کی نظروں میں اس فائل کی کوئی بھی بات ان کی توقعات پہ پوری نہ اتری تو وہ ہال کے اندر ہی تمہاری ایسی کلاس لیں گے کہ پوری انڈسٹری میں قصے بن جائیں گے۔ مشال نے ایک اپنے کندھے پر لٹکایا ہوا بیگ میز پہ رکھا، اپنے لباس کو درست کیا اور ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، علیزہ تم بالکل بے فکر رہو، میں نے کل رات بیٹھ کر اس ڈیزائن کے ایک ایک کونے کو خود چیک کیا، اب اس میں کوئی ایسی خامی باقی نہیں رہی جس پر وہ انگلی اٹھا سکے، اور اگر وہ بہت سنی کا روب جمانا بھی چاہیں گے تب بھی میرے پاس ہر تنقید کا ایک مدال اور پیشہ ورانہ جواب موجود ہوگا۔ دوسری طرف اس شیشے کے کیبن کے اندر زارون شاہ اپنی لکڑی کے عالی شان میز کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گہرے سیاہ رنگ کا انتہائی نفیس سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ ساتھ سفید قمیض اور گہرے نیلے رنگ کی ریشمی ٹائی اس کی شخصیت کو اور زیادہ متوازن اور باوقار بنا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پتھر کی طرح سخت اور تاثرات سے عاری تھا، مگر اس کے اندر کی تلاطم خیزی صرف اس کی سیاہ آنکھوں کی گہرائیوں میں محسوس ہو سکتی تھی۔ اس کے بالکل سامنے کھڑا فاروق ایک ڈیجیٹل ٹیبلٹ پہ آنے والے مہمانوں کی فہرست اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ زارون بھائی، غیر ملکی مہمانوں کی گاڑی کارپوریشن کی مین گیٹ پر پہنچ چکی ہے اور پردیس کے نمائندے بھی ہال میں اپنی نشستیں سنبھال چکے ہیں، کیا ہم تقریب کا آغاز کریں؟ فاروق نے سوال کیا۔ زارون نے اپنی انگلیوں سے میز کے کنارے کو ہلکے سے چھوا، اس کا دل ایک انجان دباؤ میں تھا، جو کام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس حقیقت کی وجہ سے تھا کہ اس کی بڑی تقریب میں مشال بھی اس ہال میں موجود ہوگی اور اسے دنیا کی نظروں میں اس کے ساتھ ایک سرد اور پیشہ ورانہ رویہ رکھنا پڑے گا۔ اس نے اپنے گلے کو صاف کیا اور اسپارٹ لہجے میں کہا، ہاں، مہمانوں کو براہ راست کانفرنس ہال میں لے کر آؤ اور تمام ٹیم لیڈرز کو بھی ان کے مقرر جگہ پر موجود ہونا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی قطعی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ وسیع و عریض حال مہمان کارپوریٹ دنیا کے بڑے ناموں اور شاہ کارپوریشن کے اعلیٰ حکام سے بھر چکا تھا۔ کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی بڑی میز پر وہ سنہری فائل رکھی تھی جس پر دونوں کمپنیوں کے مستقبل کا انحصار تھا۔ جب مسٹر رابرٹ اور ان کا وفد ہال میں داخل ہوا تو سب نے احتراماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ زارون آگے بڑھا، اس نے انتہائی متوازن اور پروقار انداز میں مسٹر رابرٹ سے ہاتھ ملایا اور انہیں ان کی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس وقت بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا جب اس کی نظر اسٹیڈیم نما اس ہال کے صدر مقام پر بیٹھے زارون پہ پڑی۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی نرمی تو نہیں تھی، مگر ایک ایسا اشارہ ضرور تھا جو مشال کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کام پر پوری توجہ رکھیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور کمپنی کے پچھلے سال کے کارناموں پر بنے ایک مختصر دستاویزی فلم پر ہوا۔ اس کے بعد باری آئی اس پروجیکٹ کے بنیادی خاکے اور ڈیزائن کی وضاحت کی۔ زارون نے مائکرو فون سنبھالا اور انتہائی مدلل نپے تلے اور روب دار الفاظ میں اس پورے پروجیکٹ کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی اور ہر سننے والا اس کی وضاحت اور کاروباری بصیرت کا قائل ہو رہا تھا۔ اپنی گفتگو کے آخری حصے میں جب زارون نے اس ڈیزائن کی تخلیقی پہلو کا ذکر کیا تو اس نے جان بوجھ کر اپنی نگاہیں مشال کی طرف اٹھائی اور کہا، اور اس پورے شاہکار کو عملی جامہ پہنانے میں ہماری چیف آرکیٹیکٹ مس مشال اور ان کی پوری ٹیم کی وہ انتھک محنت شامل ہے جس کے بغیر یہ خواب کبھی حقیقت میں بدل نہیں سکتا تھا۔ ہال میں موجود تمام لوگوں نے اس جملے پہ تالیاں بجانا شروع کر دی اور میڈیا کے کیمرے فوراً اس طرف گھوم گئی جہاں مس مشال بیٹھی تھی۔ مشال کے لیے یہ لمحہ اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ پوری دنیا اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے زارون اس کی اس طرح کھل کے تعریف کرے گا۔ اس نے اپنی جگہ پہ ہلکا سا سر جھکا کر مہمانوں کی داد قبول کی، مگر اس کا دل اندر سے ایک عجیب سی خوشی اور غرور سے بھر گیا۔ معاہدے کے کاغذات پر دستخط کرنے کا وہ تاریخی لمحہ آ گیا۔ مسٹر رابرٹ اور زارون شاہ دونوں نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر ان دستاویزات پر اپنے دستخط ثبت کیے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے کے لیے مسلسل چمک رہی تھی۔ ہال تالیوں کی گونج سے اٹھا اور شاہ کارپوریشن کے حصے کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہو گیا۔ تقریب کے اس باضابطہ حصے کے ختم ہونے کے بعد تمام مہمانوں کے لیے ایک شاندار استقبالیہ اور چائے کا وقفہ رکھا گیا جہاں لوگ آپس میں مل جل رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی۔ مشال اپنی ٹیم کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی تھی کہ اچانک فاروق اس کے پاس آیا اور دھیمی آواز میں بولا، مس مشال، زارون صاحب نے آپ کو اپنی انرجی کیبن میں فوری طور پہ طلب کیا ہے۔
وہ فائنل دستاویزات کے حوالے سے کچھ اموار پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مشال نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور فاروق کو سر ہلا کے تصدیق کی۔ جب وہ ہال کے شور شرابے سے نکل کر 100ویں منزل پہ بنے اس نجی کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کے قدموں میں ایک عزم تھا۔ اس نے کیبن کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ زارون اس وقت اپنی میز کے پیچھے نہیں تھا بلکہ وہ شیشے کی بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑا شہر کے اس پھیلتے ہوئے منظر کو دیکھ رہا تھا جو نیچے کسی ہجوم کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اس نے اپنی گردن موڑی اور اس کی سیاہ آنکھیں سیدھا مشال کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس کے چہرے کی وہ سادگی اور سرد نقاب جو اس نے باہر پوری دنیا کے سامنے پہن رکھی تھی اب اس تنہائی میں دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی۔ تم نے آج بہت ہی اچھا کام کیا مشال۔ زارون کی آواز میں اب وہ کاروباری دباؤ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا اور دھیما پن تھا جو صرف ان دونوں کے درمیان کی تنہائی کے لیے مخصوص تھا۔ بورڈ کے تمام آرکیٹین اور مسٹر رابرٹ تمہاری اس پریزنٹیشن اور ڈیزائن سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس کی تعریف کی ہے۔ مشال نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مگر پیاری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے شکریہ زارون صاحب، ہمیں تو یہ ڈر تھا کہ شاید ہمارا سب کے سامنے ہماری محنت میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ہماری پوری ٹیم کی ہنسی اڑا دیں گے آپ، جیسے کہ آپ کا پرانا دستور رہا ہے، لیکن شکر ہے آپ کو وقت پر یاد آ گیا کہ دنیا کی نظروں میں ہماری عزت بچانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ زارون نے ایک طویل سانس لیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مشال کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے لمبے قد اور باوقار وجود کے سامنے مشال کی قامت بہت ہی چھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ زارون نے اپنا ہاتھ اٹھا کر میز پہ رکھی ہوئی اس سنہری فائل کو چھوا اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے جو کچھ بھی ہال میں کہا وہ 1% جھوٹ یا بناوٹ نہیں تھا۔ تم نے اس پروجیکٹ میں جتنی محنت کی ہے میں اس کا اعتراف نہ کرتا تو یہ میری اپنی ذات کی ناانصافی ہوتی، اور رہی بات باہر کی دنیا کی سامنے سختی کرنے کی، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ سب مجبوری ہے، شوق نہیں۔ مشال کا دل زارون کے اس قریب آنے اور اس نرم لہجے پر ایک دم سے پگھل گیا۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر زارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شکوہ بلکہ ایک گہرا اقرار تھا۔ میں جانتی ہوں زارون، میں سب سمجھتی ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دفتر میں ایک اجنبی کی طرح مجھ پہ حکم چلاتے ہیں تو میرا دل کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے چلی جاؤں۔ زارون نے اس کی اس معصومانہ اور درد سے بھری بات پر مزید فاصلے مٹا دیے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے مشال کے کندھوں کو تھاما۔ اس کی گرفت اتنی پرسکون اور مضبوط تھی کہ مشال کو اپنی تمام خدشات اس کے حصار میں تحلیل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ زارون نے جھک کر اس کے قریب سرگوشی کی۔ اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے مشال جب ہم اس چھپن چھپائی کے کھیل کو ختم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ بس تھوڑا سا اور صبر کرو، پھر یہ شیشے کا کیبن ہو یا پوری دنیا، کوئی ہمارے رشتے کے درمیان حائل نہیں ہو سکے گا۔ کمرے کی اس پرسکون فضا میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر تھے۔ باہر کی دنیا کا شور، کارپوریٹ ہنگامے اور غیر ملکی مہمانوں کی گہما گہمی، سب کچھ جیسے اس کیبن کی موٹی دیواروں کے باہر کہیں گم ہو چکا تھا۔ مشال نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب پوری طرح سے پرسکون ہو چکی تھیں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سخت گیر اور بے لچک لگنے والے انسان کے سینے میں صرف اس کے لیے ایک دل دھڑکتا ہے جو دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ دیر تک وہ اسی خاموشی محبت کے سحر میں ڈوبے رہے، یہاں تک کہ باہر کوریڈور میں کسی کے قدموں کی چاپ اور فاروق کی آنے کی آواز دی جو غالباً کسی فائل کے سلسلے میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ مشال نے فوراً آنکھیں کھولی، ایک ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ خود کو زارون کے حصار سے آزاد کیا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹکی۔ زارون نے بھی فوری طور پر خود کو سنبھالا، اپنے چہرے پر وہ پرانی سنجیدگی اور دبدبے والا انداز طاری کیا اور اپنی میز کی طرف واپس چلا گیا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور فاروق اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نئے دستخط شدہ کاغذات تھے۔ اس نے اندر آ کر سرد نگاہ مشال کے چہرے کی ہلکی سی سرخی اور زارون کے متوازن انداز پہ ڈالی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی پیشہ ورانہ حد کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، سر، مہمان اب رخصت ہو رہے ہیں اور پریس والی بھی باہر کانفرنس ہال میں منتظر ہے، وہ آپ سے ایک مختصر انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ زارون نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے سوٹ کے بٹن کو بند کیا اور انتہائی سرد اور نپے تلے لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے فاروق، میں ابھی باہر آتا ہوں۔
اور ہاں مس مشال کو کہو کہ وہ اس پروجیکٹ کے اگلے مرحلے کی ابتدائی پروجیکٹ کل صبح تک میری میز پر رکھ دیں۔ مشال نے ایک بار پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ صحیح لایا۔ دل ہی دل میں اس کی صدا پہ مسکراتے اس نے کہا، جی بہتر صاحب، آپ کے تمام احکامات پر پوری طرح عمل کیا جائے گا۔ وہ کہتی ہوئی تیزی سے مڑی اور کیبن کا دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ شام کے سائے جب کارپوریٹ ٹاور کی شیشوں پر پھیلنے لگے تو پورا شہر ایک بار پھر اپنی روایتی روشنیوں میں نہا چکا تھا۔ مشال جب اس عمارت سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کے قدموں میں ایک الگ ہی ہلکا پن اور چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ گھومتا رہا اور وہ بڑا غیر ملکی معاہدہ جس کی کامیابی کے لیے شاہ کارپوریشن نے دن رات ایک کیے تھے، بالآخر شاہ کارپوریشن کا نام لکھ دیا گیا۔ اس بڑی کامیابی کے بعد کارپوریٹ ٹاور کے اندر کا ماحول بھی یکسر بدل چکا تھا۔ وہ تمام دباؤ، وہ سرد مہری اور وہ چھپن چھپائی کا کھیل جو زارون شاہ اور مشال کے درمیان طویل عرصے سے جاری تھا، اب اپنی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ اب وہ مزید اس مصنوعی اجنبیت اور تضاد کے بوجھ تلے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کارپوریشن کی 21ویں منزل پر واقع وہ شیشے کا کیبن جو کبھی صرف تلخ مکالموں اور پیشہ ورانہ ڈانٹ ڈپٹ کا گڑھا ہوا کرتا تھا، اب دو دلوں کے درمیان پگھلتی ہوئی برف کا گواہ بن چکا تھا۔ ایک شام جب دفتر کی تمام رونقیں مدھم ہو چکی تھیں اور کارپوریٹ ٹاور کا پورا عملہ اپنی منزلوں کو چھوڑ جا چکا تھا، زارون شاہ اپنی کیبن کی طرف کرسی پہ اکیلا تھا۔ اس کی میز پہ رکھی ہوئی سنہری فائل اب بند ہو چکی تھی، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ پوشیدہ زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ٹائی کی گراہ کو کھینچ کر باہر آزاد کیا، اپنے کوٹ کو اتار کر صوفے کی پشت پر ڈالا اور اپنے فون پر مشال کا نمبر ڈائل کیا۔ چند ہی گھنٹیوں کے بعد مشال جو اس وقت اپنے ڈائریکٹوریٹ میں اکیلی فائل سبمٹ کر رہی تھی، اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پر زارون کا نمبر دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ ابھی تک گھر نہیں گئی تم؟ زارون کی دھیمی اور گہری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مشال نے فون کان سے لگاتے ہوئے ہلکا سا طنزیہ انداز اپنایا۔ جناب، آپ کے احکامات کی تعمیل میں ابھی تک تمام پروجیکٹ کے نقشے ترتیب دے رہی تھی، اب جا کے فرصت ملی ہے کہ اب آپ کو اپنی اس فرمانبردار ملازمہ کی مزید کوئی ضرورت باقی ہے؟ زارون کی آواز میں ایک مدھم سی ہنسی گھلی جس میں برسوں کی سنجیدگی کو چیرنے والا ایک نیا سر موجود تھا۔ ملازمہ کا لفظ ہمیشہ کے لیے اپنی لعنت سے نکال دو مشال۔ نیچے پارکنگ میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور آج اس دفتر سے باہر نکلنے کے بعد ہم سیدھا اس مقام پر جائیں گے جہاں دنیا کی کوئی دوسری نظر ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکے گی۔ فون کٹ کیا، مگر اس چند سیکنڈ کی گفتگو نے مشال کے دل کی دھڑکنوں کو ایک انوسی سرشاری سے بھر دیا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا، اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کیا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی نیچے کارپوریشن کے پارکنگ کی طرف اتر گئی۔ وہاں زارون کی سیاہ گاڑی کے قریب ہی وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کا وہ روبدار اور پتھر جیسا انداز جو دن بھر دفتر کی زینت بنتا تھا، اب مکمل طور پہ غائب ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی تھی جو اپنے اندر سمندر جتنا پیار چھپائے بیٹھا تھا۔ مشال کے قریب آتا دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کے اپنی گاڑی کا دروازہ خود کھولا، اور جب مشال اس میں بیٹھی تو زارون نے گاڑی کارپوریشن کی حدود سے نکال کر شہر کے ایک پرسکون اور نجی ویلا کی طرف موڑ دی جو طویل عرصے سے ان کی ازواجی زندگی کی ایک خاموش پناہ گاہ بنا ہوا تھا، لیکن اب وہ اسے ایک باقاعدہ اور ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بنانا چاہ رہی تھی۔ ویلا کے پرسکون اور کشادہ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی فضا میں گلاب کی مدھم مہک اور مدھم زرد روشنیوں کا سحر پھیلا ہوا تھا۔ یہ گھر جو اب تک ویران اور محض ایک قانونی ضرورت لگتا تھا، آج اچانک ایک پرکشش اور زندہ جاوید آشیانے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی زارون نے اپنے قدموں کی رفتار کو روکا، وہ پلٹا اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر مشال کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اتنے مہینوں کی سرد مہری، اس چھپ چھپ کے ملنے اور اس کاروباری جبر کے بعد جب وہ دونوں اس پرسکون تنہائی میں ملی تو مشال کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور طویل انتظار کے آنسو چھلک پڑے اور اس نے اپنا چہرہ زارون کے مضبوط سینے میں چھپا دیا۔ کتنے ظلم کی دنیا تھی وہ زارون، مشال کی آواز سسکیوں کے درمیان دبی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ زارون کے کوٹ کے اڑان کو مضبوطی سے بھینچے ہوئے تھے۔ جب بھی آپ مجھے دفتر میں عام ملازم کی طرح ڈانٹتے تھے، میرا دل کرتا تھا کہ سب کے سامنے کہہ دوں کہ میں کون ہوں۔ زارون نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے مشال کا چہرہ اوپر اٹھایا
اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سمندر امڑ رہا تھا جو اب تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو مشال کی بھیگی ہوئی پلکوں پہ رکھا اور انتہائی پگھلا دینے والی آواز میں کہا، وہ سب اب ختم ہو چکا ہے میری جان۔ کل صبح جب سورج طلوع ہوگا تو شاہ کارپوریشن کے ہر فرد سے لے کر شہر کی ہر دہلیز تک یہ بات آ چکی ہوگی کہ مس مشال زارون شاہ اس ادارے کی محض چیف آرکیٹیکٹ نہیں بلکہ اس شخص کی روح، اس کی زندگی اور اس کے متعلق العین ملکہ ہے۔ میں نے اب اس انکاب کو ہمیشہ کے لیے اتار پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے درمیان کا یہ لمحہ صرف باتوں کا نہیں تھا بلکہ اس طویل اور کٹھن سفر کا وہ حسین ترین پڑاؤ تھا جہاں روحیں ایک دوسرے میں تحلیل ہو رہی تھی۔ زارون کا ہاتھ دھیرے دھیرے مشال کے شانوں سے ہوتا اس کی کمر پر آیا اور اس نے اپنے لبوں کو مشال کے نرم اور ملائم لبوں پر رکھ دیا۔ یہ بوسہ کسی ہوس یا جلد بازی کا عکاسی نہیں تھا بلکہ یہ اس گہرے اور سچے صدیوں کے پیاسے عشق کا اعتراف تھا جو اتنے مہینوں سے ان کے سینوں میں گھٹن کی طرح پڑ رہا تھا۔ مشال نے اپنی آنکھیں مون لی۔ اس کا پورا وجود زارون کے اس گرم اور شدید لمس میں پگھلتا جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ خود بخود زارون کے گردن کے گرد حائل ہو گئے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہو چکے تھے کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی مٹ چکا تھا۔ وہ رات اس زندگی کی سب سے طویل اور حسین ترین رات تھی جہاں تمام پردے، تمام خوف اور تمام خاندانی دباؤ ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ زارون نے اپنی اس محبت بھرے حصار میں مشال کو اس طرح قید کر لیا جیسے وہ اس کائنات کی ہر نظر اور ہر دکھ سے چھپا دینا چاہتا ہو ان کی قربت کی وہ حدیں جو اب تک دنیا کے ڈر سے ادھوری تھی۔ اس تنہائی میں اپنی تمام تر شدت اور تقدس کے ساتھ مکمل ہوئی۔ زارون کی انگلیوں نے مشال کے بکھرے ہوئے سیاہ بالوں کو سہلایا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اس کے جسم و جاں میں ایک نیا ارتعاش پیدا کر دیا۔ ان کا یہ وصال اس بات کی گواہی تھا کہ محبت جب تمام زنجیریں توڑ کے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے پیچھے صرف روشنی اور بندگی کی نقشوش چھوڑ جاتی ہے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نے شاہ کارپوریشن کی شیشے کے ٹاور کو چھوا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ زارون شاہ نے اپنے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اہم عہدیداروں کو اکٹھا کیا اور بغیر کسی پش و پیش کے یہ اعلان کر دیا کہ مشال اب اس ادارے کی صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ اس کی شریک حیات اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کسی کے پاس بھی اس فیصلے پر انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں تھی کیونکہ وہ دونوں ایک ایسی چٹان کی طرح مضبوط ہو چکے تھے جسے کوئی طوفان متزل نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اس رشتے کی خوشبو نے پورے خاندان کو مہکا دیا۔ اب دفتر کے شیشے کے کیبن میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا سرد مہری نہیں ہوتی تھی بلکہ جب بھی مشال کام کے دوران زارون کو تنگ کرنے کے لیے اس کے کیبن میں جاتی تو وہ صدگیر سے ای میل اپنی تمام تر سنجیدگی کو ترک پہ رکھ کر مسکرا دیتا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ محبت، سکون اور ایک سردی کے ساتھ سرشاری میں معمور تھا اور یہ ثابت ہو چکا تھا کہ سچا عشق تمام تر آزمائشوں اور پابندیوں کو عبور کر کے آخر کار اپنی منزل پا ہی لیتا ہے۔